अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी थी 2 रोज़ पहले। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पहले ही से अलर्ट है, लेकिन कल पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर जो पाक फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ हैं उनकी लैंडिंग की मशक़ें की हैं, जंगी मशक़ें की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो भारत के साथ सरहद है वहाँ पर भी जंगी मशक़ें कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुसल्लह अफ़वाज के ज़िम्मेदारों से रब्ता करके उन्हें कह दिया है और उन्हें हुक्म दे दिया है कि हर वक्त तैयार रहा जाए, किसी भी वक्त दुश्मन हमला कर सकता है, जंग का खतरा है, हालत जंग में है, लेकिन भारत की हर जारियत का मुकाबला किया जाएगा और भारत को शिकस्त से दो चार किया जाएगा। नाज़रीन काम, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि भारत चाइना के साथ जो लड़ाई है भारत की, उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहता है। यही वजह है नाज़रीन काम, भारत अब एक मरतबा फिर नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम अफवाज, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम इस जंग के लिए तैयार हैं। भारत खुद इस जंग में नुकसान और तबाही से दो चार होगा, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत पुरज़म है कि वो दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया है। कल 2 वज़राए ख़ारजा से रब्ता हुआ है, एक तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, एक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। तुर्की की मसनूआत का बाइकआउट कर दिया है सऊदी अरब ने, जिसके बाद हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी करवाना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अरब आपस में लड़ें या तुर्की के खिलाफ अरब लड़ें, इसलिए पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी है उस चैनल को मुतहर्रिक किए हुए है। अब एक ताज़ा खबर जो सामने आ रही है, रिपोर्ट जो सामने आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को यकीन दिलाया है कि वो हर हमले की सूरत में या सऊदी अरब पर कोई भी जारियत होती है, सऊदी अरब की सालमियत के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब की पुश पर खड़ा होगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन करता रहेगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल राहील शरीफ, इस वक्त वो सऊदी अरब की जो इत्तेहादी अफवाज है उसकी कमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो सऊदी अरब के फ़ौजी हैं उनको तबूक के अंदर और दीगर बड़े शहरों के अंदर ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। लेकिन सऊदी अरब की जो मौजूदा क़यादत है उनके फ़लस्तीन के बारे में और इसी तरह से जो उम्मत मुस्लिमा के दीगर इशूज़ हैं, बिलखुसूस मसला कश्मीर के हवाले से उनकी जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ का ना सामने आना, ये पाकिस्तान की अवाम और सऊदी अरब के दरमियान खलीज को बढ़ा रहा है। इसलिए सऊदी अरब को अपनी पॉलिसियों को रिवाइज़ करना होगा और पाकिस्तान की हिमायत में, मसला फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े होना होगा ताकि पाकिस्तान भी खुलकर सऊदी अरब की हिमायत कर सके। इसके अलावा इतलात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया है। दुनिया भर के ममालिक चीन के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की दोस्ती का हक अदा किया है और हांगकांग के मसले को चीन का अंदरूनी मामला करार दिया है और कहा है कि दुनिया चाइना पर पाबंदियां नहीं लगा सकती है। पाकिस्तान के बारे में भी चाइना मुश्किल वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा में साथ देता है। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अब्दुल्ला के दौरे भारत के हवाले से है। नाज़रीन काम, अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के अंदर इख्तिदार के 50% इख्तिदार के मालिक हैं, उन्होंने दौरा किया है भारत का और वो 6 अक्टूबर को पहुंचे थे और 11 अक्टूबर को वापस आएंगे। अब जो इनकी एक बड़ी मुलाकात हुई है वो भारत के बदनाम ज़माना दहशतगर्द जो साबिक़ रॉ के सरबराह भी रहे हैं, ज़िम्मेदार भी रहे हैं और इस वक्त मोदी के वो राइट हैंड हैं और मोदी को तमाम मशवरे वही देते हैं और मोदी उन्हीं की मशवरों पर कश्मीर के अंदर काले कवानीन को नाफिज करता है, पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हमलों को बढ़ाता है और दीगर जो काले कवानीन हैं वो सब मोदी ने इसी शख्स के कहने पर किए हैं और इस शख्स का नाम अजीत दोवल है। जी हाँ नाज़रीन काम, अब्दुल्ला ने वफद के हमरा अजीत दोवल से मुलाकात की है और अजीत दोवल के साथ इस मुलाकात में भारत का अफगानिस्तान में जो किरदार है उस पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत अब तक 2002 से लेकर अब तक गुज़श्ता 18 सालों के अंदर अफगानिस्तान की जो कठपुतली इंतज़ामिया है उसको तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम दे चुका है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग भी भारत ने अपने पैसों से बनाकर दी है ताकि साजिशें की जाती रहीं। 18 सालों के अंदर भारत अफगानिस्तान
کے اندر را کے نیٹ ورک کو بڑھا چکا ہے، را کی کارروائیوں کے ذریعے سے پاکستان کی سرحدوں پر حملے کرواتا رہا ہے۔ اب امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس معاہدے کا وہ بھارت ہے، لیکن افغان طالبان بھارت کو پیغام پہنچا چکے ہیں کہ وہ سازشوں سے باز آ جائیں، ورنہ افغان طالبان بھارت کا رخ کر سکتے ہیں، کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں اور بھارت کو اچھی طرح سے سبق سکھا سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جو اس دورے کے دوران عبداللہ نریندر مودی سے اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے افغان طالبان کی حمایت میں جو پاکستان، آپ جانتے ہیں پاکستان افغان طالبان کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ عبداللہ اور دیگر کٹپوتی انتظامیہ کو پیسے اور لالچ دے کر ان کو افغان طالبان کے خلاف کرے، لیکن عبداللہ نے کہہ دیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس پر بھارت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بھارت چاہے تو وہ ان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھ سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے اجیت دوول نے مختلف بیانات دیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں عبداللہ پاکستان کے دورے پر بھی آئے تھے اور پاکستان سے اجازت لے کر ہی وہ بھارت کے دورے پر گئے ہیں، اور افغانستان کے اندر جو بھی معاملہ ہوگا، چاہے وہ انتظامیہ کرے، کابل حکومت کرے یا پھر افغان طالبان کریں، پاکستان کی مشاورت سے کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز افواج پاکستان پاک افغان بارڈر پر بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام بھارت کے جو ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 2-2.5 ماہ کے دوران بھارت کے حمایت یافتہ 150 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور درجنوں ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ افغانستان پرامن ہوگا، پاکستان پرامن ہوگا، بھارت کی تمام سازشیں افغانستان اور پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ لداخ کے اندر حالات آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بھارتی فوج پر حملوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے، بھارتی فوج کو گھیرا جا رہا ہے۔ چائنا کی جانب سے جدید جنگی جہازوں کو، جدید جنگی میزائلوں کو سرحد پر پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے بھارتی فوج کو الرٹ رہنا چاہیے، کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں بھارت کو جواب دینا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر دورے پر تھے، جاپان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جاپان کے ساتھ بھارت نے سائبر سیکیورٹی کا معاہدہ کیا ہے تاکہ چین اور دیگر پاکستان وغیرہ کے خلاف بھارت اچھی طرح سے لڑائی کر سکے، لیکن بھارت جس سے چاہے سائبر سیکیورٹی کے معاہدے کر لے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی سیکیورٹی، بھارت کی انٹیلیجنس اور بھارت کے تمام ادارے ناکام ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، چائنا پر پریشر ڈالا گیا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے کہ چائنا نے جن غریب ملکوں کو یا ترقی پذیر ملکوں کو قرضے دیے ہیں ان کی واپسی کے لیے ان کو ریلیف دے، اور تاکہ لوگ جو کرونا وبا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ممالک، ان کو زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے یہ کہا ہے کہ بھارت دنیا بھر کے اندر دفاعی ٹیکنالوجی کا گڑھ اور مرکز بن سکتا ہے، اس کے لیے بھارتی سائنسدان الرٹ ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت اس سے پہلے بھی اس طرح کے من گھڑت دعوے کرتا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے بھارت اب تک کوئی جنگی جہاز یا ہیلی کاپٹر نہیں بنا پایا ہے، اور بھارت کے جو میزائل ہیں وہ بھی زیادہ تر امریکہ سے یا پھر اسرائیل وغیرہ سے خریدے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی سائنسدان، اسرائیلی جو فوج کے لوگ ہیں وہ بھارت آتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو اسلحہ بنا کر دیتے ہیں، اور بھارت دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میزائل انہوں نے بنایا ہے۔ اب بھارت نے ناظرین کرام گزشتہ 10-12 دنوں کے اندر بڑے بڑے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، اور آئندہ بھی مزید میزائلوں کے تجربات بھارت کرنے جا رہا ہے تاکہ چائنا اور پاکستان پر پریشر بڑھا سکے، لیکن افواج پاکستان اور چائنا اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایجنسی CBI کے جو سابق ڈائریکٹر تھے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ بھارت کے اندر خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، سالانہ 5 لاکھ سے زائد لوگ بھارت کے اندر خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کے اقدامات ہیں جن سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہیں، کرائم اور جرائم کی شرح ہے، روزانہ کی بنیاد پر 90 خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، نشانہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت سے خبر سامنے آ رہی ہے
کہ مسلمانوں کے حقوق چھیننے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ نے کل متنازع فیصلہ دیا ہے، جس میں مسلمان کسی بھی کالے قانون کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ احتجاج اور مظاہرہ کریں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اس وقت بھی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سینکڑوں مسلمانوں کو جیلوں کے اندر مودی دہشت گرد نے رکھا ہوا ہے، بلکہ بھارتی جیلوں میں سب سے زیادہ جو قید لوگ ہیں وہ یا تو مسلمان ہیں یا کم ذات کے نچلے طبقے کے دلت نسل کے ہندو ہیں یا پھر دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ انسانی حقوق کی وائلیشن سب سے زیادہ بھارت کے اندر ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، دوحہ کے اندر انٹر افغان مذاکرات، بین الافغان مذاکرات میں رکاوٹیں دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے امور کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر زلمے خلیلزاد نے بیان دیا ہے کہ پیس پروسیس یا افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ جلد دور ہو جائیں گی اور نتائج وہ مہینوں میں آئیں گے نہ کہ سالوں میں، یعنی کئی سال نہیں لگ سکتے کہ جنگ ختم ہو یا معاہدہ کے نتائج نکلیں، بلکہ چند مہینے کی بات ہے کہ مکمل طور پر نتائج افغان عوام کو اور دنیا کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ ناظرین، اشرف غنی بھی دوحہ کے اندر موجود ہے، اس نے زلمے خلیلزاد اور امریکی وفد سے ملاقات کی ہے۔ اشرف غنی نے کہا ہے کہ 20 سالہ جنگ کو 20 دن کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، طالبان بات مانیں، وہ بندوق کی نوک پر افغان عوام کے ساتھ سلوک نہ کریں بلکہ وہ امن اور مذاکرات کے ذریعے سے بات کریں اور جنگ بندی کریں۔ حالانکہ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے ماتحت جو علاقے ہیں 80 سے 85% ان سب جگہوں پر طالبان بندوق کی نوک پر حکومت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ طالبان امن و امان کو بحال کیے ہوئے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور افغان عوام طالبان کی حکومت میں خوش ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ 8 روز ہو چکے ہیں۔ 3 روز پہلے طالبان کے جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں مولوی عبدالحکیم اور اسی طرح سے جو کابل کے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں عباس تنگزئی، ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب طالبان پلان 3 شروع کریں گے اور اس پلان 3 کے تحت کابل پر حملے ہوں گے اور اشرف غنی اور دیگر لوگوں پر بھی حملے کر کے انہیں اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، 12واں روز ہے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کو اور ابھی تک آرمینیا کے صلیبیوں نے حملے بند نہیں کیے ہیں، اگرچہ واضح شکست آرمینیا کے صلیبیوں کو ہو رہی ہیں۔ جو قراباغ کا علاقہ ہے اس پر آذربائیجان کا قبضہ بھی ہو چکا ہے، متعدد جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، لیکن آرمینیا کے صلیبی اب بھی نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ترکی کے ڈرون طیارے آذربائیجان کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان اور دیگر ملکوں سے بھی اخلاقی اور دیگر جو حمایت ہے وہ حاصل ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے عہدیدار متنازع اور متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حسن روحانی نے کل آذربائیجان کے صدر سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مکمل طور پر ایران آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، جنگ بندی کروانا چاہتا ہے، لیکن جو ایران کے فوجی عہدیدار ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ آذربائیجان پر حملہ کریں گے، یہاں تک کہ مظاہرین جو آذربائیجان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبر یہ بھی ہے، رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے، بلکہ TRT عربک جو ترکی کی مشہور میڈیا نیٹ ورک ادارہ ہے اس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ایران کی جانب سے آرمینیا کے صلیبیوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اس لیے ایران کو اپنے کردار پر مزید غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، جب سے UAE اور اسرائیل کے درمیان دوستی اور تعلقات بڑھے ہیں تب سے اسرائیل کی اکانومی کو اربوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ایک بڑا تجارتی باہری جہاز پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ ناظرین اسرائیلی یہودی اب متحدہ عرب امارات کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر اپنی دکانیں کھول رہے ہیں، تجارتی سینٹر بنا رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی متحدہ عرب امارات پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں، سارا پیسہ اور وسائل لوٹیں گے اور پھر ہتھیار خریدیں گے، ہتھیار بنائیں گے، شام کے اندر، لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو کہا ہے کہ ترکی دنیا بھر کے ممالک کی عالمی کانفرنس بلانا چاہتا ہے تاکہ فلسطین کے حق میں جو معاملات ہوئے ہیں، جو وعدے ہوئے ہیں، جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، عربوں اور ترکی کے درمیان جو جنگ کی ایک بڑی وجہ ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ ترکی مسئلہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جبکہ عرب مسئلہ فلسطین سے
پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان تناؤ اور اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے یہودی فلسطینی شہریوں کو تو گرفتار کر ہی رہے ہیں، اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ مغربی علاقے سے، فلسطین کے مغربی علاقے سے فلسطینی پولیس کے اہلکاروں کو اسرائیلی یہودی درندہ فوج نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اسرائیلی یہودی آباد کار فلسطینیوں کے جو دیہات ہیں یا وہاں پر ان کے باغات ہیں، تو ان کے باغات کے اندر زیتون کی جو فصلیں ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ زیتون پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون۔ تو زیتون کے جو فصلیں ہیں یا ان کے جو باغات ہیں ان کو یہودی تباہ کر رہے ہیں تاکہ فلسطینی مالی فوائد حاصل نہ کر سکیں، تاکہ فلسطینیوں کو بے روزگار کر کے، تنگ کر کے ان کو فلسطین سے نکالا جا سکے اور پھر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، ایسے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں اور نہتے معصوموں کا، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ان کا سہارا بنیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی یونین نے فلسطین کو دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے تو وہ جو امداد سالانہ دیتے ہیں اسے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف اور امریکہ کے اندر سفیر رہنے والے، جن کا نام بندر بن سلطان بن عبدالعزیز ہے، انہوں نے فلسطینی اتھارٹی پر اعتراضات کیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہارنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، تعلقات کیوں نہیں بناتے ہیں۔ اس پر ناظرین کرام اسرائیلی میڈیا کے اندر بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ دیکھیے سعودی عرب کے ایک ایسے شخص نے، عہدیدار نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اسرائیل کے یہودی بھی نہ کر سکے، اسرائیلی سفیر بھی نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے یہی بندر بن سلطان ہیں جو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ناظرین کرام اب مسلمان بھی سعودی عرب کے کردار پر، متحدہ عرب امارات کے کردار پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کا آخر امت مسلمہ کے حق میں کیا کردار ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ ان کا ساتھ دے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ قطر اور روس سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں، رائٹرز نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ قطر کی جانب سے سرکاری طور پر امریکہ سے F-35 طیارے خریدنے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ تقریباً ایک طیارہ $80 ملین کا ہے اور UAE بھی انہی طیاروں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ روس سے خبر یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن کی سالگرہ کے موقع پر روس کی فوج نے، سائنسدانوں نے جدید سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو آواز سے بھی کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے اپنے اہداف کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی حکومت کے کئی فوجی اور کئی حکومتی لوگ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہیں۔ 2.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ بہت سے قیدی ہیں جو اس وقت متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ جنوبی علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہے، ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، سازشیں کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 6 سالہ جنگ سے یمن کے اندر لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ امریکی سینیٹرز نے ترکی پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ترکی روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی کو گھیرنے کے لیے نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر اور دیگر ملکوں میں سازشیں چل رہی ہیں، پلاننگ اور منصوبے ہو رہے ہیں کہ ترکی کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، 2023 سے پہلے ترکی کو تباہ کر دیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔